अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद हसन। प्रोग्राम मेरा कराची के साथ। नाज़रीन, मेरा कराची प्रोग्राम में जैसे हम हर हफ्ते आपको किसी न किसी जगह की तारीख बताते हुए आ रहे हैं, इसी तरह आज का भी एपिसोड हमारी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम जिस जगह के बारे में बताने वाले हैं, आई एम श्योर उस जगह का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या है और वो जगह किस वजह से मशहूर हुई, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और आज हम अपने प्रोग्राम मेरे कराची के ज़रिए इसका खुलासा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताऊं, आज आपको जिस बारे में हम बताने जा रहे हैं, ये कोई सरसब्ज़ शादाब पार्क नहीं, बल्कि एक बंजर पार्क है जिसने मुल्क की सियासत में कई सियासी तारीख जो है वो रकम की है। इस पार्क में कई सियासी पार्टियों का जन्म हुआ, हुकूमतें गिराने के लिए कई इत्तेहाद कायम हुए, और यहाँ तक कि इसी मकाम पर सियासी कारकुनों पर ना सिर्फ लाठी चार्ज हुआ, बल्कि अगर गिरफ्तारियाँ भी अमल में आईं। इसी जगह मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में खुदकुश धमाका भी हुआ, जिसके नतीजे में 60 से ज़ायद लोग शहीद हुए और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हुए। जी हाँ नाज़रीन, ये है शहर कराची का नश्तर पार्क, जहाँ सियासी जलसों के अलावा मजालिस मुहर्रम और मिलाद कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होती है, और इसी वजह से इसे ख़ुसूसी अहमियत का हामिल समझा जाता है। जहाँ तक शहर कराची में बागात लगाने और पार्क्स कायम करने का ताल्लुक है, तो इसकी इब्तिदा तालपुर दौर में ही हो गई थी, और तालपुरों ने सबसे पहले माजी के इस लियारी नदी, जो कि साफ व शफाफ हुआ करती थी किसी दौर में और आज गंदे पानी के जोहड़ों में तब्दील हो चुकी है, इसके किनारे अनवा अक़साम के फलों फूलों के पेड़ पौधे और दरख्त लगाए, जो कि देखभाल न होने के सबब तबाही का शिकार हो गए, जिस पर अंग्रेज़ों ने जब सिंध पर कब्ज़ा करने के बाद इस जानिब तवज्जो देते हुए गार्डन के इलाके में विक्टोरिया गार्डन के नाम से एक बाग लगाया, और इसी दौर में बर्न्स गार्डन, फेयर गार्डन और जहांगीर पार्क वजूद में आए, जहां तक पहले सिर्फ अंग्रेज़ फ़ौजियों के ख़ानदानों की रसाई रही, और फिर मकामी लोगों को भी तफरीही सहूलियात की इजाज़त फराहम कर दी गई, और नश्तर पार्क का वजूद भी मुअर्रिख़ीन के मुताबिक इसी दौर में वजूद में आया। नाज़रीन, आज हम जिसे नश्तर पार्क के नाम से जानते हैं, इसे माजी में कांग्रेस के एक लीडर वली भाई पटेल के नाम से मौसूम किया गया था, क्योंकि ये शहर कराची की सबसे पोश आबादी पारसी कॉलोनी में मौजूद था। लिहाजा इब्तिदा में जमशेद क्वार्टर के दरमियान इस पार्क के अंदर कुर्बो जवार के लोग तफरीही सहूलियत हासिल करने के लिए यहाँ आते थे, और उस वक्त तक ये पार्क एक सरसब्ज़ व शादाब पार्क था। अब तो खैर ये बंजर नज़र आ रहा है। नाज़रीन, जहाँ दूसरी कौमें और दूसरे मज़ाहिब के लोग जो हैं बाकायदा तौर पर अपनी तकरीबात जो हैं वो इसी ग्राउंड में मुनक़्क़द भी करते रहे हैं। नाज़रीन, क्या मैं पाकिस्तान से कबल इसे पटेल पार्क के नाम से भी जाना और माना जाता था, मगर जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ज़ाहिर हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इस मुतालबे पर इस पार्क का नाम तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब सरदार अब्दुल रब नश्तर के नाम से मौसूम कर दिया गया। और क्योंकि सरदार अब्दुल रब नश्तर एक बहादुर और करामती शख्सियत थे, इनके नाम से इस पार्क को मौसूम किए जाने के बाद इस पार्क के अंदर मुल्क की सियासत के हवाले से बड़े बड़े जुर्रतमंदाना फैसले किए गए, जो कि आज एक तारीख की हैसियत रखते हैं। नश्तर पार्क मुल्क भर में वो वाहिद पार्क है जिसने मुल्क की सियासत में ना सिर्फ हलचल पैदा की, बल्कि इसी पार्क से कई हुकूमतों के गिराने और बनाने के फैसले भी हुए। इस पार्क में मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां ना सिर्फ वजूद में आई, बल्कि इनका खात्मा भी हुआ। सबसे पहले 1964 में जब अयूब खान ने सदारती इंतखाबात का ऐलान किया, तो मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इसी पार्क से अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, जबकि माजी में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुजीबुर रहमान, मौलाना मौदवी, इसके अलावा मौलाना भाषानी ने ना सिर्फ बड़े बड़े जलसे किए, बल्कि इस पार्क के अंदर मुल्क की सियासत के हवाले से अहम फैसले किए जाने के साथ साथ उन रहनुमाओं ने अवाम को एतमाद में लिया। नाज़रीन, नश्तर पार्क को अगर मुल्क की सियासत पर
تاریخی اہمیت حاصل ہے تو اس پارک کو مذہبی لحاظ سے ایک نمایاں مقام بھی حاصل ہے، کیونکہ جب صدر میں موجود جہانگیر پارک سے محرم کی مجالس کا اختتام ہوا تو اس پارک کے اندر مجالس محرم کا آغاز ہوا، بلکہ علامہ طالب جوہری نے نہ صرف یہاں مجلس منعقد کرنے لگے بلکہ اسی پارک سے ایک طویل عرصے سے 9-10 محرم کا جلوس جو ہے، مرکزی جلوس جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے، جو کہ کھارا در میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک محفل میلاد میں خودکش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 60 سے زائد لوگ شہید ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہو گئے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ تھی ساری کچھ معلومات اس پارک کے حوالے سے اور کچھ ہسٹری جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ بہت ساری ایسی معلومات ہیں شاید جو آپ کو پتہ نہ ہو۔ مزید اس پارک کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں کے جو چیئرمین ہیں، UC 16 کے چیئرمین ہیں نوشاد صاحب، وہ بھی موجود ہوں گے اور استاد مظہر صاحب بھی موجود ہوں گے۔ ان سے بات کریں گے اس پارک کی ہسٹری کے حوالے سے اور آیا اس پارک میں مزید کیا تبدیلی کی ابھی ضرورت ہے، کیا نقصان ہوتا جا رہا ہے اس پارک کو دن بہ دن، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس پارک میں پانی جو ہے وہ آتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر یہاں پہ سارے پودے پیڑ وغیرہ جو ہیں وہ جل چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن پروگرام میں وقت بریک ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ٹیون، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو نشتر پارک کی ساری ہسٹری بتا رہے ہیں، اس کی ایک انوکھی تاریخ رہی ہے اور مزید اس کی تاریخ پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشاد خان صاحب جو چیئرمین ہیں UC 16 DMC ایسٹ کے۔ السلام علیکم نوشاد صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ نوشاد صاحب، آج میرے کراچی پروگرام میں ہم ہر کراچی کی جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہوتی ہیں ان کو لوکیٹ کرتے ہیں، ان کی ہسٹری جو ہے عوام کو بتاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نشتر پارک۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیے اس کی ایک کیا تاریخ رہی ہے، یہاں جو سیاسی جلسے ہوتے تھے اس کے بعد اب ختم ہو گئے ہیں، اسپیشلی اس پارک کو جو ہے اب توجہ کی ضرورت ہے اور حکومت جو ہے اس پارک کو بالکل نہیں دیکھ رہی۔ کافی درخت وغیرہ ہم جیسے بات کر رہے تھے کٹوا دیے گئے ہیں، پانی کا نظام یہاں پہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے بتائیں اور اس کی مزید کیا تاریخ ہے، کوئی ایسی بات؟ دیکھیں، یہ پارک واقعی میں ایک تاریخی پارک ہے۔ سردار عبدالرب نشتر کے نام پہ یہ پارک بنا ہوا ہے، ان کے نام پہ۔ تاریخی حیثیت یہ ہے کہ میں اسی علاقے میں پیدا ہوا ہوں، سولجے بھائی، میرا بچپن یہیں گزرا ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اس پارک کے اندر میں نے ایوب خان صاحب کا بھی جلسہ دیکھا ہے، چھوٹا تھا، اسکول لائف بچپن میں۔ اس کے بعد میں نے شیخ مجیب الرحمان کا بھی جلسہ یہاں دیکھا ہے، اور شاید آج کی نئی جنریشن کو ایک نام نہیں پتہ ہو جس کو میں پیور پاکستانی بول رہا ہوں، شیخ عبدالحمید خان باشانی۔ ان کو بھی میں نے یہاں دیکھا بھی ہے اور جلسہ بھی سنا ہے، اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر جلسے کرتے رہے اور ایک تاریخی حیثیت تھی۔ نشتر پارک تو نہیں کہوں گا میں اب اس کو، اب تو یہ گراؤنڈ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر خاص طور پہ جو اس کے ذمہ داران ہیں DMC ایسٹ، خاص طور پہ ڈائریکٹر پارکس، انہوں نے اس پارک کے اوپر توجہ نہیں دی۔ یہاں پر جتنے امپلائی ہیں، تقریباً 11 امپلائی ہیں، میرے پاس جو لسٹ ہے، امپلائی آتے تو ضرور ہیں ایک آدھ کے علاوہ، لیکن محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اس کی اتنی تاریخی اہمیت ہے اس پارک کی کہ بچپن میں ہم نے کرکٹ یہی سیکھی۔ سامنے ایک وکٹ نظر آ رہی ہوگی، ہماری اسٹوڈنٹ لائف کی پریکٹس وکٹ تھی، ہمارا کلب تھا یہاں چاروں سائڈ پہ ہریالی ہوا کرتی تھی، چاروں سائڈ پہ، ایون یہاں تک کہ یہاں پر جامن اور بادام، مختلف درخت تھے، نایاب قسم کے درخت بھی یہاں پر تھے، جو چیزیں یہاں سے لوگ توڑ کے لے جاتے۔ اور اس زمانے میں جامن اور بادام کے باقاعدہ ٹھیکے دیے جاتے تھے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، جامن توڑتے تھے، کبھی بادام تو وہ چوکیدار بھاگتے تھے، ایک بچپن کی لائف تھی وہ۔ آج ایک درخت نہیں ہے یہاں پر، سارے درخت سیکورٹی کے نام پہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ ہم نے اب جب سے میں نے یہ نشتر پارک کے UC کا چارج سنبھالا ہوا ایز اے چیئرمین، تو میں نے میرے پاس لیٹر پڑے، ڈائریکٹر پارکس کو میں متعدد بار لیٹر لکھ چکا ہوں کہ بھائی اس کا کوئی بندوبست کریں، تو ان کا ایک ہی ایشو ہوتا ہے جی پانی نہیں ہے۔ پانی اب تم نہیں ہے بھائی، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، تو تم نے کیا کسی کو بتلایا ہے پانی نہیں ہے؟ یہاں پر بورنگ کرائی گئی، سب کمیشن ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ٹوٹلی بالکل اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہوں، لاکھوں روپے کی بورنگ کرائی، کھارا پانی نکلا ہے۔ کھارے پانی سے سارے درخت بیڑا گرک ہو گئے، درختوں پر اب ان کو ایک عیاشی ملی۔ لیکن میں نے اب ایک سجیشن دیا ڈائریکٹر پارکس کو، DMC ایسٹ کو، کہ جو یہاں پر ایک مسجد ہے سامنے، اس مسجد کا جو وضو کا پانی جو سیوریج میں جا رہا ہے، ہم ایک لائن ڈالتے ہیں، میں اپنی مدد اپنے UC فنڈ سے ڈالنے کے لیے تیار ہوں، وہ ڈالتے ہیں، ایک ٹینک بنوا دیں ہمیں یہاں،
ہم وہ پانی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایک نشتہ پاک بن سکے. اور یہاں پر شام میں ابھی تو دوپہر ہے, شام میں دیکھیں ہماری ماں بہنیں سب آتی ہیں یہاں واکنگ کرنے. یہاں نشتہ پاک کا کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے. یہاں کا جو عملہ ہے نا بالکل کام کرنے کے لیے چاہے ایون یہاں تک کہ ڈپٹی ڈائریکٹر, جیسے آپ نے بتایا کہ 12 امپلائی ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں جس میں مالی بھی شامل ہے, اور مالی وغیرہ جو ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں نبھاتے, یا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں, وہ بالکل نہیں نبھاتے. اگر اپنی ذمہ داری نبھاتے تو یہ اعلیٰ حکام کو بولتے پہلے سے کہ بھائی پانی نہیں ہے, یا گھاس ضائع ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا. ابھی 6 مہینے پہلے میئر کراچی وسیم اختر بھائی نے یہاں پر ایک بہت اچھا پروگرام کیا. یہاں پر تقریباً 100 پودے لگائے اس پارک کے اندر, اور میری ذمہ داری انہوں نے دی کہ اس کا خیال کرنا. میں نے بڑا خیال کیا. اب جا کے وہ پودے جو ہیں, آپ ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں مجھے 10 پودے بھی بدلا دیں. میرے پاس تصویریں موجود ہیں. 2 سال پہلے میں نے اس پارک کے اندر اپنے ہاتھوں سے تصویریں موجود ہیں, نیم کے 25 درخت لگوائے, جو میں نے یہاں کے جو ہیڈ مالی اور جو اسٹاف ہے ان کو بولا بھائی ان کا خیال کریں. ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پودے بھی لگائے گئے, درخت بھی لگائے گئے, لیکن پانی نہ ملنے کے باعث وہ سب ختم ہو گئے, اور آگے ان فیوچر اگر اس طرح کی انوگریشنز کی جائیں گی, پودے لگائے جائیں گے تو وہ بھی ختم ہی ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب تک پانی کی فراہمی نہ یہاں پہ صحیح طریقے سے کی جائے گی. اچھا نوشاد صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ جو جلسے ہوتے ہیں یا کوئی ایونٹس ہوتے ہیں, میچز ہوتے ہیں یہاں پہ, تو اس کی کوئی پرچی وغیرہ یا کوئی اس کے حساب سے کوئی پیمنٹ وغیرہ جو کی جاتی ہے, یا کوئی اس طرح کا چالان وغیرہ کچھ بنتا ہے؟ یہ ایک چالان بنتا ہے. ڈی ایم سی سے جو ڈائریکٹر پارکس ہیں ان کے پاس سے سفارشی پرچیاں آ جاتی ہیں. اب وہ چالان کیا بناتے ہیں یہ آج تک مجھے کوئی چالان نہیں دیا, جبکہ میں نے باقاعدہ بولا ہے کہ بھائی میچز ہوتے ہیں ایک کاپی مجھے بھیج دیا کرے چالان. ہاں, ایون کوئی سیاسی جلسے یا مذہبی کوئی پروگرام ہوتا ہے, ڈی سی کی طرف سے کوئی پرمیشن ہو, اس کی کاپی تو مجھے ضرور آ جاتی. لیکن جو میں اپنے کراچی کی زبان میں بولوں گا, جو انکم کے ذرائع ہیں وہ شو نہیں کیے جاتے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تو ناظرین, یہ تھے نوشاد خان صاحب, اور مزید ہمارے ساتھ ریسرچر بھی ہیں ہمارے پروگرام کے, اور ہمیں ایک اور بھائی ہیں جن کا ہم ابھی آپ کو بتائیں گے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں, اور مزید بات کریں گے اس پارک کے حوالے سے. اور آئیے آپ کو سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں, یہاں پہ سردار عبدالرب نشتر کے نام سے اس پارک کو جو موسوم کیا گیا تھا, وہ لائبریری بھی ان کے نام سے یہاں پہ بنائی گئی ہے, وہ بھی دکھاتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. ناظرین, یہ تھے نوشاد صاحب جن سے ہم نے بات کی اس پارک کی ہسٹری کے حوالے سے, اور یہ جس لائبریری کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس پارک میں, یہ سردار عبدالرب نشتر کے نام سے یہ لائبریری موسوم ہے. اور اندر سے دکھاتے ہیں لائبریری کس طرح بنی ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ موجود ہے, کون کون سی کتابیں موجود ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. اچھا ناظرین, یہ لائبریری ہے, چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے, زیادہ بڑی لائبریری نہیں ہے, ایک کمرے کے اوپر یہ لائبریری ہے. اور یہاں دیکھیں تو سارے ڈیلی کے اخبار وغیرہ ادھر لگائے جاتے ہیں. یہ سارے آرٹس کا اور ہسٹری سے ریلیٹڈ جو ہے اس خانے میں ساری کتابیں ہیں. ادھر ریلیجیس سے ریلیٹڈ ساری کتابیں ہیں. آگے انگلش کا ہے, یہ انگلش لٹریچر کے حوالے سے ساری کتابیں یہاں موجود ہیں. اور سامنے جو ہے میرے وہ پوئٹری اور سوشل سائنس کے اوپر جو ہیں کتابیں موجود ہیں. کتابیں تو کافی ساری یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی, لیکن یہ لائبریری تھوڑی چھوٹی سی ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جب سے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ موبائل کا دور آیا ہے اور انٹرنیٹ کا دور آیا ہے, تو کتابیں جو ہیں وہ صرف کمرے کی حد تک محدود رہ گئی ہیں. تو ناظرین, یہ سردار عبدالرب نشتر لائبریری ہے, اور اس جگہ کے اس علاقے کے ایک مکین ہیں جن کا نام ہے استاد مظہر. ان سے تھوڑا بات کرتے ہیں کہ ان کو اس پارک سے آخر کیا ایسی محبت ہے, یا کیا ایسے اس پارک سے اب نفرت ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس پارک سے ان کو بہت محبت, اس پارک میں آتے تھے, وہ بچپن دیکھا ہے انہوں نے, بچپن سے لے کے جوانی تک وہ اس پارک میں آئے, لیکن اب اس پارک کو جو ہے وہ تباہی کے مرحلے پہ لے کے چلے گئے ہیں. تو اس حوالے سے ہی بات کریں گے استاد مظہر صاحب سے. آئیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں نیشنل پارک کی ہسٹری کے حوالے سے, اور اس پارک کی کیا تاریخ رہی ہے, اور اب اس پارک کا نظام جو ہے وہ کس طرح خراب ہوتا جا رہا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پروگرام کے ریسرچر مختار احمد بھائی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مختار بھائی, کیسے ہیں آپ؟ مختار بھائی, آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا نیشنل پارک ہے, اور ایک اہم پارک ہے کراچی کا. پارک تو خیر نہیں کہیں گے, گراؤنڈ ہی کہیں گے, کیونکہ پارک والی تو کوئی یہاں بات نظر نہیں آ رہی. کیا دیکھتے ہیں اس پارک کی ہسٹری کے حوالے سے, اور آیا اس پارک میں شروعات سے لے کے جب اس پارک کا آغاز ہوا اب تک میں کیا اتار چڑھاؤ دیکھیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بات یہ کروں گا کہ کیونکہ سولجر بازار کراچی کا اختتام تھا,
اور یہاں اسی حوالے سے تقریباً 7 مندر بنے اور ایک جو ہے سینٹ لارنس چرچ بنا۔ جہاں تک اس پارک کی بات ہے، یہ واقعی میں پہلے پارک تھا۔ آپ اس کے اس طرف دیکھیں تو پارسی کالونی ہے، دوسری طرف دیکھیں تو کیتھولک کالونی ہے، اور اس طرف دیکھیں تو سولجر بازار ہے۔ کیونکہ کرکٹ انگریزوں کی ایجاد تھی، انگریزوں نے شروع کی تھی۔ انگریز پہلے یہاں کھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ برطانوی افواج کے سپاہی افسران بھی یہاں کھیلتے تھے۔ انگریزوں سے پارسیوں نے کرکٹ سیکھی اور پھر پارسیوں نے یہاں سے کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا، اور کراچی میں اگر کرکٹ کی ٹیموں کا جج کیا جائے تو پارسیوں کی مضبوط ٹیمیں ہوتی تھیں اور باقاعدہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس کے بعد اس گراؤنڈ یا پارک میں جو ہے چاروں طرف سے یہاں درخت تھے، املی کے درخت تھے، بڑ کے درخت تھے، نیم کے درخت تھے، اور چاروں طرف یعنی کہ سایہ ہی سایہ تھا، جس کے تحت ایک تفریحی پارک کے طور پر جانا اور مانا جاتا تھا۔ شام میں جو انگریز اور پارسی فیملیاں یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ابتدا میں اسے پٹیل پارک، پٹیل جو کہ ایک کانگریسی لیڈر تھے، ان کے نام سے یہ پارک بنایا گیا تھا۔ ان کے نام سے پٹیل پاڑا بھی موسوم ہے۔ پٹیل کیونکہ ایک سیاسی تھے تو شاید میرے خیال سے ان کا نام رکھے جانے سے اس پارک کی حیثیت بھی سیاسی حیثیت میں بدل گئی، اور اس کے بعد جب اسے نیشنل پارک پاکستان بننے کے بعد کہا گیا، اس کے بعد بھی یہ پارک محض جو ہے سیاسی جلسوں کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ یہاں فاطمہ جناح، شیخ مجیب الرحمان، مولانا مفتی محمود، مولانا مودودی، عبدالحمید بہاشانی سمیت اعلیٰ پائے کے لیڈروں نے خطاب کیا۔ یہاں کئی جو ہے تنظیمیں، کئی سیاسی پارٹیاں بنی، کئی سیاسی پارٹیاں ختم۔ بھائی جہاں سیاسی پارٹی کی بات ہو رہی ہے، میں بات کروں گا سب سے پہلے قائد محمد علی جناح کی۔ تاریخ میں یہ سننے میں آتا ہے کہ اس پارک میں جب مجلس منعقد ہوتی تھی تو قائد محمد علی جناح نے اس پارک میں مجلس جو ہے اس میں شرکت کی تھی۔ یہ تاریخ میں ہے، کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ بات تاریخ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بنایا، کیونکہ یہاں مجالس کا آغاز اس وقت ہوا جب جہانگیر پارک میں پہلے مجالس ہوتی تھی صدر میں۔ جب وہاں مجالس کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد نیشنل پارک میں مجالس کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت سے اب تک صرف مجالس ہوتی ہیں، بلکہ محفل میلاد بھی جو ہے ہر سال پوری باقاعدگی کے ساتھ یہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی محفل میلاد میں خودکش بمبار جو ہے بلاسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں 60 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ آج بھی بیشتر لوگ، جن میں صحافی بھی ہیں، وہ جو ہے اپاہج ہیں اور معذوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے پارک کی تاریخ کی بات کی، تو یہ پارک جو ہے مکمل طور پر جو اتنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جو اہمیت کا حامل ہے، مگر ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ نے آج تک اس کو ہیریٹیج میں شامل نہیں کیا، اور اسی وجہ سے اب اس تاریخی اہمیت سے میرے خیال سے پہلی بار میٹرو چینل کے تھرو جو ہے یہ چیز آن ایئر جائے گی کہ اس پارک کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور یہاں کون سے لوگ آتے رہے۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میڈیا والے دیگر میڈیا میں سب جو شاداب پارک، نہریں، آبشار تو دکھائے جاتے ہیں، مگر میرے خیال سے ویری فرسٹ ٹائم نیشنل پارک کے بارے میں میٹرو ٹی وی آگاہی دے رہا ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ نیشنل پارک جو ہے اس چیز کا مستحق ہے کہ جس کے اطراف میں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، یا آپ جو اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھ رہے ہیں، ماضی میں عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، یہاں پارسیوں کے بنگلے ہوا کرتے تھے یا دیگر لوگوں کے بنگلے ہوا کرتے تھے۔ اگر اس کے عقب میں جائیں آپ تو جی ایم سید کا بنگلہ حیدر منزل بھی موجود ہے، جو کہ خود ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، مگر آج المیہ یہ ہے کہ حیدر منزل جو کہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، آج اسے بلڈر مافیا کے ہاتھوں فروغ کر دیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہاں کوئی پلازا تعمیر کیا جائے۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ ناظرین، یہ
تھے مختار احمد بھائی جی جن سے ہم نے بات کی اس پارک کی ابتدا اور آغاز کے حوالے سے کہ اس کی ابتدا کب ہوئی, اس کے بعد کیا اتار چڑھاؤ ہے اور اب پارک کا کیا حال ہے. اور جیسے ہم نے آپ کو پورے پروگرام میں بتایا کہ اس پارک میں تزئین و آرائش کے کام کی ضرورت ہے, اسپیشلی یہاں پہ پودے اور درخت لگانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب اس کو ہم تو خیر پارک نہیں کہیں گے, گراؤنڈ ہی کہیں گے. تو یہاں پہ جیسے بتایا گیا کافی سارے پودے بھی لگائے گئے, لیکن پانی نہ ہونے کے سبب وہ سارے پودے اور درخت جو ہے وہ جل گئے. تو اس پارک کو مزید بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا یہاں پہ پانی کی لائنز جو ہے وہ بچھانے کی ضرورت ہے, جس کے بعد یہاں پہ پراپر طریقے سے پودے لگائے جائیں, اس جگہ پانی دیا جائے تو یہاں پہ جو ہے گرینری جو ہے وہ زیادہ ہو. اور یہ ایک بڑا پارک ہے, مرکزی پارک ہے, تمام جلسے جلوس جو ہے وہ اس پارک میں ہوا کرتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں. تو اس پارک کو جو ہے مزید اچھا بنانا چاہیے. یہاں پہ اس وقت صرف آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے اور فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تاریخ کے حوالے سے ساری رپورٹ, ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کو بتا دی ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کم سے کم وقت میں آپ کو کراچی کی کسی نہ کسی جگہ کی اچھی اور ڈیٹیلڈ ہسٹری ہم بتائیں. تو ناظرین یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے ہوسٹ شہزاد احسن اور میرا کراچی کی پوری ٹیم کو دیں اجازت. اگلے ہفتے پھر آئیں گے کسی نئی لوکیشن پر کچھ نئی ہسٹری کے ساتھ. اگر آپ ہمارے پروگرام کو فالو کرتے ہیں اور پروگرام کے حوالے سے مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں, ایسی جگہ ہیں جن کی ہسٹری آپ کو نہ پتہ اور ہم نے اپنے پروگرام میں وہ کور کی ہوئی ہیں, اگر آپ وہ ہسٹری نیٹ کے تھرو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک کے فین پیج کو جوائن کر سکتے ہیں www.facebook.com/metro1 میرا کراچی. اس پہ جا کے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ہم آپ کو اس جگہ کی ساری ہسٹری جو ہے وہ ریٹن میں آپ کو پرووائڈ بھی کر دیں گے. تو ناظرین یہاں پہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے ہوسٹ شہزاد احسن میرا کراچی کی پوری ٹیم کو دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.